अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ब्रायन एडम्स हूँ। खुश आमदीद। ये है फेथ इज नाउ। हमेशा आपको खुश आमदीद कहना और इस प्रोग्राम में आपसे मिलना बाइसे मुसर्रत है, जहां हम आप तक खुदा के कलाम की समझ बूझ पहुंचाना चाहते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब हम तब्दील हो जाएं तो इस दुनिया के मुताबिक ना हो, बल्कि अपने जहनों की तजदीद से कलाम के पानी से धुलकर तब्दील हो जाएं। हमें कलाम में दाखिल कुल है। जब हम यसु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारी रूह निजात पाती है, वो अबदी जिंदगी जो मसीह ने कहा था कि वो हमें देने आया है। लेकिन हमारी जान निजात नहीं पाती। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि खुदा का पैवस्ता कलाम हमारी जानों को नजात देने के काबिल है, लेकिन ये एक अमल है, तकदीस का अमल। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक बार घुटनों के बल बैठकर दुआ करने से हो जाता है। आप उठते हैं और आप मुकद्दस हो जाते हैं। मेरा ईमान है कि ये इताअत, चलने और अपने जहन को कलाम के साथ ताज़ा करने का एक अमल है। रोजाना अपनी सलीब उठाना और मसीह की पैरवी करना है, और यही वो काम है जो हम करना चाहते हैं। और हमें मसीह की तरह चलने से रोकने वाली एक रुकावट ये है कि यसु ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते कि ठोकर ना आए, लेकिन अफसोस है उन पर जो ठोकर का बाइस बनते हैं। तो आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि बेमुआफी से कैसे निपटा जाए। बेमाफी से निमटना जो कि दुश्मन का हमला है, और वो तरीका है जिससे दुश्मन चाहता है कि हम लोगों पर तवज्जो मरकूज करें। मेरे नजदीक बेमाफी मोहब्बत के बिल्कुल बरक्स है। मोहब्बत माफ करने वाली होती है, मोहब्बत नजरअंदाज करती है और आपके साथ होने वाली गलतियों का हिसाब नहीं रखती। लेकिन बेमाफी और रंजिश ये कहती है कि मैं हिसाब रख रहा हूं, मैं तनकीद नहीं करूंगा, मेरे अंदर तनकीदी रूह नहीं होगी, और मैं वाकई उन चीजों के खिलाफ बात करने वाला हूं। खुदा नहीं चाहता कि हमारे अंदर ये चीज हो। आप जानते हैं, जब मैंने एक लंबा रोजा मुकम्मल किया तो खुदा ने मुझे माफी की ताकत के पैगाम पर वही दी, और उसने एक बात कही। ये वो बात थी जो उसने कही, ईमान खुदा को हरकत देता है, लेकिन माफी उसकी ताकत को आजाद करती है। अब मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूं, आइए शुरू में ये तय करते हैं कि माफी असल में है क्या। अब हम पहले ही सेशन 1 और सेशन 2 पढ़ा चुके हैं। ये माफी पर तीसरा सेशन है, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। ये लुगत की तारीफें हैं। किसी गलती या जुर्म को माफ करना, माफी देना, गुस्से या रंजिश को तर्क करना, इस बात को दिल में ना रखना और ना ही उसके खिलाफ बुग़्ज़ पालना, अदायगी से बरी करना, किसी को कर्ज से आज़ाद करना। मिसाल के तौर पर किसी मुजरिम पर सज़ा आयद करने से बाज रहना, या उस जुर्म के बदले में बदला या मुआवजा तलब न करना। बगैर रंजिश के माफ़ी देना। माफ़ी ज़्यादा मजबूती से इस बात की निशानदही करती है कि किसी जुर्म की सज़ा से मुतालिक जिम्मेदारी से रिहाई दी जा रही है। माफ करना किसी गलती को नजरअंदाज करना है। ये किसी शख्स की गलती को बगैर सजा का मुतालिबा किए नजरअंदाज करना है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई तुम्हें सजा दे। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मैं इस बात को छोड़ रहा हूं। इल्जाम देना या रंजिश रखना छोड़ देना, किसी जिम्मेदारी से आजाद करना या इल्जाम देना बंद करना, माफ करना या नजरअंदाज करना। मैं बस उसे जाने दूंगा, मैं उसे माफ कर रहा हूं, इस पर कोई बुग़्ज़ नहीं रखूंगा। अब किसी बात या किसी जज्बे को दिल में नहीं रखूंगा। लेकिन आइए बात करते हैं कि जब हमें माफ किया जाता है तो असल में क्या होता है। क्योंकि देखें, इस बात को याद रखें, ईमान खुदा को हरकत देता है, लेकिन माफी ताकत को आजाद करती है। आइए उस दिन की तरफ वापस चलते हैं जब आपने यसू के नाम को पुकारा था। याद करें कि बाइबल में क्या लिखा है, जो भी खुदावन के नाम को पुकारेगा वो नजात पाएगा। जो भी खुदावन के नाम को पुकारेगा, एक और मकाम पर लिखा है, वो रिहाई पाएगा। देखें, जब मुझे माफी मिली तो मैंने उस पर गौर करना और सोचना शुरू किया और कहा, इस बारे में क्या ख्याल है। और जब आसमान से माफी नाजिल हुई तो मेरी जिंदगी में ये सब कुछ होना शुरू हुआ। अब मैं नए सिरे से पैदा हो गया था। वाह, मुझे ये कल की तरह याद है। वो एहसास, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मुंह भी पहले से ज्यादा साफ हो गया हो। जब मैंने हवा में सांस ली तो गुस्सा, कड़वाहट, बेचैनी, सारा दबाव और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं नए सिरे से पैदा हो गया था, मैं निजात पा गया था। और बाइबल हमें बताती है कि पुरानी चीजें जो माजी की थीं वो मर चुकी हैं और खत्म हो गई हैं। मैं मसीह में एक नई मखलूक था, कुछ ऐसा जो पहले कभी वजूद में नहीं आया था। बस अगर कोई इंसान, अब हम दूसरा करंथियों पाप 5 आयत 17 पढ़ रहे हैं। नया दोबारा को दूसरा करंथियों बाप 5 आयत 17।
بس اگر کوئی شخص مسیح میں ہے تو وہ ایک نئی مخلوق ہے، پرانے کام ختم ہو گئے ہیں، دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا ہے۔ میں ایک نئی مشکیزہ تھا جو بس آسمان کی اس نئی میں سے بھرنے کے انتظار میں تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک نئی تخلیق ہوں۔ اب میں اس نئے عہد کو تھام سکتا ہوں، حقیقتاً یہ کہ خدا کی روح مجھ پر سکونت اختیار کر رہی ہے۔ اب میں ہی ہیکل ہوں، مجھے منتقل کر دیا گیا تھا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح تاریکی کی بادشاہت سے اس کے بیٹے یسوع کی روشنی کی بادشاہت میں منتقل کیا گیا۔ اب یاد رکھو، ایمان خدا کو حرکت دیتا ہے، لیکن معافی اس کی قدرت کو آزاد کرتی ہے۔ وہ پیغام جس کی ہمیں منادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے خوشخبری کہا جاتا ہے۔ یہی انجیل کا مطلب ہے۔ یہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اور انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ تو ہم خوشخبری کی بات کر رہے ہیں۔ گناہ کی سزا ادا ہو چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ گناہ کی طاقت ہماری زندگیوں سے توڑی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، ان میں سے ہر ایک کے 3 پہلو ہے: گناہ کی سزا، گناہ کی طاقت اور گناہ کی موجودگی ہے۔ مسیح نے صلیب پر گناہ کی سزا ادا کی، جس نے ہمیں گناہ کی طاقت توڑنے کی صلاحیت دی۔ اب اگلے دور تک، اگلی زندگی میں ہم ہمیشہ ایک ایسے سیارے پر رہیں گے جہاں گناہ کی موجودگی ہے، لیکن ہمارے پاس گناہ کی طاقت کو توڑنے کی طاقت ہے، کیونکہ مسیح نے صلیب پر خود پر گناہ کی سزا لے کر اسے ہمارے لیے ممکن بنا دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت طاقتور بات ہے۔ اور پھر بیماری کی سزا بھی ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہر بار جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم موت کے بیج بوتے ہیں۔ یہ ذہنی عدم استحکام یا جسمانی اذیت اور درد کی صورت میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بیماری کی سزا ہے، بیماری کی طاقت ہے، اور بیماری کی موجودگی بھی ہے۔ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے جب تک مسیح نہیں آتا اور نیا آسمان اور نئی زمین نہیں آتی، وہ نیا دور جس کا ذکر بائبل میں ہے۔ اس دور میں ہم ہمیشہ بیماری کی موجودگی میں رہیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور گناہ جڑ ہے، بیماری اس کا پھل ہے۔ تو شیطان جس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے قوانین کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ معافی کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو وہی روح جو شفا دیتی ہے، وہی روح معاف بھی کرتی ہے۔ اس لیے اگر تم معاف نہیں کرو گے تو تمہیں شفا بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن چونکہ مسیح نے صلیب پر گناہ کی سزا ادا کی اور کوڑے کھا کر ہمارے جسموں کی بیماری کی سزا بھی ادا کی گئی، اب گناہ کی سزا، بیماری کی سزا ادا ہو چکی ہے۔ سزا ادا ہو گئی ہے، سزا ٹوٹ چکی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سزا یسوع کے نام پر ادا ہو چکی ہے، ہم گناہ کی طاقت اور بیماری کی طاقت کو توڑ سکتے ہیں۔ یار، کسی نے ایک بار کہا تھا، اگر یسوع کا خون اتنا طاقتور ہے تو پھر ہر جگہ حالات اتنے خراب کیوں ہیں، اور کیوں لگتا ہے کہ سب کچھ مزید بگڑتا جا رہا ہے؟ بھائی، صابن بھی تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن آپ صابن کی فیکٹری میں کام کر سکتے ہیں، آپ کے ارد گرد صابن ہی صابن ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو خود صابن لینا اور اسے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح یسوع کے خون کے ساتھ، بالکل اسی طرح معافی کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو ایک ایسا شخص بننا ہوگا جو یہ کہے کہ میں اس آلے کو استعمال کر رہا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے، یعنی معافی کی طاقت، تاکہ سب سے پہلے خود کو آزاد کر سکوں۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خود کو فرمانبرداری میں لانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو فرمانبرداری میں لا سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قیمتی خون سے دھل جائیں اور معاف ہو جائیں؟ پھر وہ صرف آپ کو نجات دینا، آزاد کرنا اور رہائی دینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو مصالحت کے ایک قابل خادم کے طور پر استعمال کرے، تاکہ آپ اپنی کہانی، اپنا تجربہ دوسروں کو سنا سکیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کسی فل ٹائم خادم کی طرح ملازمت پر نہ ہوں، لیکن پھر بھی چاہے آپ کی نوکری کچھ بھی ہو یا آپ جہاں بھی جائیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ پیغام، یہ خوشخبری، یہ اچھی خبر لے کر جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پوری دنیا میں لے جائیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ آپ معاف کر سکتے ہیں اور آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ اپنے درد اور مسائل سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ زبور 103 آیات 1 سے 5 تک۔ اے میری جان، خداوند کی حمد کر، اے میری جان، خداوند کی حمد کر اور اس کی تمام نعمتیں نہ بھول، جو ہماری تمام بدکاریوں، غلطیوں، سرکشیوں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کلام مقدس کا حصہ بھی جو ہماری تمام بیماریوں کو شفا دیتا ہے، نہ کہ کچھ گناہ، نہ کہ کچھ بیماریاں، بلکہ سب گناہ، سب بیماریاں۔
میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے بیماری اور مرض کی طاقت اور حجم کو دیکھنا چھوڑنا ہوگا، اور مجھے اپنے خدا کی طاقت، قدرت اور عظمت کو دیکھنا شروع کرنا ہوگا، جس نے کہا کہ سب کچھ مکمل ہو گیا۔ ہر چیز شفا پا سکتی ہے، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ صرف ایک چیز ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو معاف نہیں ہو سکتی تو وہ ہمیں بتاتا ہے، اور اس نے ہمیں بتایا بھی ہے، اور یہ وہی ہے جو اس نے کہا۔ اس نے کہا کہ روح القدس کی توہین معاف نہیں کی جا سکتی۔ تو آئیے ہم اس طرف نہ جائیں۔ بہت سے لوگ فکر کرتے ہیں کہ وہ اس حد تک جا چکے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، اگر آپ کو اس بارے میں فکر ہے تو آپ نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ آپ کا ذہن گمراہ ہو جائے گا اور آپ کو واقعی پرواہ نہیں ہوگی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ کیا ہے کیونکہ آپ یہ جان بوجھ کر کریں گے۔ تو اگر آپ کو اس کا خوف ہے تو بس کہہ دیں، چپ ہو جا شیطان اور یہاں سے نکل جا، کیونکہ یہ فضول بات ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں فکر ہے تو یہ مجھے دکھاتا ہے کہ آپ کا دل اب بھی خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن شیطان آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی بے وقوفی کی ہے تو خود کو معاف کر دیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو خود کو معاف کریں، کیونکہ آپ کو خود کو معاف کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کو معاف کریں، اور اگر خدا کے بارے میں سخت رائے رکھی ہے تو اسے بھی معاف کر دیں۔ تو ہمیں یہ اچھا پیغام لے کر جانا ہے، وہ پیغام کے اوپر سے خدا آسمان سے ہمیں معاف کرتا ہے، اور پھر ہم نے جو مفت پایا ہے ہمیں بھی دینا ہے، ہمیں افقی طور پر بھی دینا ہے۔ خدا انسان کو بخشتا ہے، انسان رجوع کرتا ہے، انسان انسان کو معاف کرتا ہے۔ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے خداوند خدا سے اپنے دل، عقل اور جان سے محبت کرو، اور انہیں بھی چاہیے اپنے پڑوسی سے اپنی مالن محبت کرو۔ خدا سے محبت ایک عمودی تعلق ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی طرح محبت کرو، یہ افقی تعلق ہے۔ یہ تقریباً صلیب کی شکل جیسا ہے نا؟ عمودی اور افقی، یہ بہت طاقتور ہے۔ اعمال باب 24 آیت 16۔ یہ رسول پولس ہے جنہوں نے جملائل کے قدموں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فریسیوں کے سرداروں نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ سب کچھ شریعت کے مطابق کر رہا تھا، کلیسا کو ستا رہا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ خدا کے لیے صحیح کر رہا ہے۔ اس نے یہ لا علمی میں کیا، اور خدا نے اس پر فضل کیا اور اسے معاف کر دیا۔ تو اگر تم نے بھی کچھ کام لا علمی میں کیے ہیں تو خدا، جیسے اس نے پولس کے ساتھ کیا، تم پر بھی فضل کرے گا اور تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اس نے یہ کہا تھا، یہ سب کچھ جان کر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا ضمیر یا دل یا جذبات یا روح خدا اور انسانوں کے سامنے بے قصور رہے۔ اور تم پوچھو گے، بھلا تم خدا اور انسانوں کے سامنے کیسے قصوروار ہو سکتے ہو؟ جہاں بھی پولس جاتا تھا لوگ اپنے سر منڈوا لیتے تھے، قسمیں کھاتے تھے کہ جب تک پولس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے اسے لاٹھیوں سے مارا، انہوں نے اسے سنسار کیا، اسے قید میں ڈالا، وہ جہاز کے حادثے کا شکار ہوا۔ وہ ایسا تھا جیسے تم جانتے ہو خدا کہاں تھا، خدا اسے کیوں نہیں بچا رہا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک کانٹا تھا جو بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک شیطان تھا جو اس کے خلاف بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ اس نے وہی حاصل کی تھی۔ غیر قوموں کے لیے پیغام، چاہے آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، یہودیوں کے پیغام سے بالکل مختلف ہے۔ یہودیوں کو مردہ اعمال سے توبہ کرنی پڑتی تھی، یعنی 10 احکام کے کام کرنا پڑتے تھے تاکہ وہ نجات پائیں اور خدا کے ساتھ درست ہو جائیں۔ غیر قوموں کو بت پرستی، زنا اور ان تمام دوسرے گناہوں سے توبہ کرنی پڑتی تھی، اور توبہ کی ایک مختلف قسم کی۔ وہ بھی اعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ بس بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو مار کھانے، سنسار ہونے اور ان سب چیزوں کے بعد وہ کہتا ہے مجھے اس پر محنت کرنی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ایک ترجمہ کہتا ہے مجھے ہمیشہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں روزانہ مشق کرتا ہوں۔ آئیے اسی آیت کو دیکھتے ہیں، اعمال 24:16۔ لیکن یہ ایمپلیفائڈ یعنی AMPC تعریف میں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ مشق کرتا ہوں، یہاں یہ لفظ مشق استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ مشق اور ضبط نفس کرتا ہوں، اپنے جسم کو مار ڈالتا ہوں، اپنی نفسانی خواہشات، جسمانی رغبتیں اور دنیاوی آرزویں دبا دیتا ہوں۔ ہر لحاظ سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا ضمیر صاف، غیر متزلزل اور بے عیب رہے، خدا اور انسانوں دونوں کے سامنے کسی قسم کی ٹھوکر سے پاک رہوں۔ اور جب آپ پولس کے خطوط پڑھتے ہیں تو آپ کو بارہا نظر آئے گا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے تکلیف دی، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کے قتل کے لیے قسمیں کھائیں، یہاں تک کہ کہا کہ جب تک اسے نہ ماریں گے کچھ نہیں کھائیں گے۔ اور آپ کو واقعی معافی اور فضل کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ خدمت میں قائم رہ سکیں، کیونکہ ایسا لگے گا کہ جن لوگوں کی آپ سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں وہی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔
اور یہ صرف اسی لیے ممکن ہے کیونکہ جن لوگوں کی آپ سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں آپ کو ان کے قریب جانا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولس کیوں لکھتا ہے کہ کسی کو جسم کے لحاظ سے نہ جانو، کیونکہ جتنا آپ کسی کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کو ان کی کمزوریاں نظر آتی ہیں اور وہ آپ کی کمزوریاں دیکھتے ہیں، اور پھر لوگ تلخی اور غصے یا کسی مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹی الزام تراشی اور غیبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم خدا کے پورے ہتھیار پہن لیں۔ ہم ایک فیصلہ کرتے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لوگ ایسا کریں گے۔ زخمی لوگ دوسروں کو زخمی کرتے ہیں، جو لوگ زیادتی کا شکار ہوتے ہیں وہ دوسروں پر بھی زیادتی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا شخص بننا ہے جو فیصلہ کرے، میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ آئیے افسیوں باب 4 آیت 29 سے 32 تک دیکھتے ہیں۔ تمہارے منہ سے کوئی بری بات نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے مطابق اصلاح کے لیے اچھی ہو، تاکہ سننے والوں کو فضل ملے۔ کوئی بری بات نہ نکلے، اس میں گالیاں دینا بھی شامل ہے۔ مجھے یہ سننا بالکل پسند نہیں کہ مسیحی لوگ گالیاں دیں اور سمجھے کہ انہیں آزادی ہے۔ اوہ، میرے پاس فضل ہے۔ فضل گناہ کرنے کی اجازت کا بہانہ نہیں ہے۔ فضل وہ طاقت ہے جو گناہ سے رکنے کے لیے ہے، اور وہ معافی ہے جو خدا دیتا ہے۔ تم اس کے حقدار نہیں ہو، میں بھی اس کا حقدار نہیں ہوں۔ تو اگر ہمیں وہ دیا گیا ہے جس کے ہم حقدار نہیں، تو پھر ہم جواب دہ ہیں۔ جیسے تمہیں مفت ملا ویسے ہی تم بھی دوسروں کو دو۔ اسی طرح تمہیں بھی بغیر کسی قیمت کے لوگوں کو معاف کرنے کا جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے، چاہے وہ اس کے حقدار نہ بھی ہوں۔ حقیقت میں کوئی بھی معافی کا حقدار نہیں ہوتا، تو معافی انہی کے لیے ہے جنہوں نے غلطی کی ہو۔ اور آیت نمبر 30، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس کے وسیلے سے تم فدیے کے دن تک مہر کیے گئے ہو۔ تمہارے اندر سے ہر طرح کی کڑواہٹ، غصہ، غضب، شور و غل اور بری باتیں سب بغض کے ساتھ دور کر دی جائیں۔ اب اس آیت 32 پر توجہ دیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہو، نرم دل رہو، ایک دوسرے کو معاف کرو، جیسے خدا نے مسیح کی خاطر تمہیں معاف کیا ہے۔ آؤ اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ 32، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہو، نرم دل رہو، ایک دوسرے کو معاف کرو، جیسے خدا نے مسیح کی خاطر تمہیں معاف کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مسیح کو مصلوب کیا گیا ہو، کوڑے کھانے کے ستون پر مسیح کی خاطر مارا گیا۔ جو کچھ بھی اس نے برداشت کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ بے فائدہ ہو جائے، اور پھر آپ وہ شخص بن جائیں گے جو کہے گا میں مسیح جیسا نہیں بنوں گا، میں اس کی رہنمائی، اس کے قدموں کی پیروی نہیں کروں گا، میں وہ شخص نہیں بنوں گا جو معافی میں عمل کرے۔ میرے پاس حق ہے، میں ایسا نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور غرور میں آ کر یہ نہ کہو کہ میں خدا سے بڑا ہوں۔ اگر خدا معاف کرتا ہے تو مجھے معاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آؤ، ہوش میں آؤ، تم جانتے ہو کہ تم خدا جتنے اچھے ہونے کے قریب بھی نہیں ہو، کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں نہ کوئی اور۔ ہم صرف عام انسان ہیں جو گناہ میں گرے ہوئے ہیں، اور ہماری تقدیر جہنم کی طرف جا رہی تھی، اور یہ بالکل درست تھا کیونکہ آدم کے ایک عمل کی وجہ سے ایک انسان کے ذریعے موت دنیا میں آئی اور سب انسانوں پر چھا گئی۔ تو اس نے ہمیں فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اگر تم نے مسیح کو قبول کیا ہے اور اگر تم نے دوبارہ پیدا ہونے کا انتخاب کیا ہے، تو ہمیں اپنے دل و جان میں ہر قسم کی تلخی اور بے معافی سے بچنا ہوگا۔ میرا ایمان ہے کہ ہماری صلاحیتیں ہماری روح میں ہوتی ہیں، پھر یہ ہماری روح سے ہو کر ہمارے گلے اور منہ سے اور ہمارے ہاتھوں سے گزرتی ہے، اور جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ظاہر ہوتی ہے، تو ہماری جان بن جاتی ہے، ایک فلٹر کی طرح بن جاتی ہے۔ کیا تمہارا نفسانی فلٹر ہے؟ کیا وہ صاف ہے؟ کیا وہ شفا یافتہ ہے؟ یا وہ ٹوٹا ہوا اور ناپاک ہے؟ اگر آپ کافی پاٹ میں ہمیشہ ایک ہی فلٹر استعمال کریں گے تو آخر کار آپ کو کمزور پانی ملے گا اور کافی کا بہترین حصہ باہر ہی رہ جائے گا۔ آپ کی صلاحیت کو آپ کی جان سے گزرنے میں مسائل پیش آئیں گے، یا اگر یہ زخمی اور دکھی جان تک پہنچیں تو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید درست ہو، لیکن وہ غصے والا، اونچی آواز میں اور تلخ ہوگا۔ یہ وہ چیز ہوگی جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ عبرانیوں باب 11 آیت 6۔ لیکن ایمان کے بغیر اس کو خوش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جو خدا کے پاس آتا ہے اسے ایمان لانا چاہیے کہ وہ ہے اور وہ اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ جو لوگ دل جمائی سے تلاش کرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے، جو لوگ دل جمائی سے تلاش نہیں کرتے انہیں دل جمائی کا انعام نہیں ملتا۔ غلطیوں باب 5 آیت 6۔ کیونکہ یسوع مسیح میں نہ ختنہ کچھ فائدہ دیتا ہے اور نہ ہی بے ختنہ ہونا، لیکن ایمان محبت کے ذریعے عمل کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان محبت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ محبت ایمان کا ایندھن ہے۔ کیا آپ میری بات پہ توجہ دے ہے؟ تو خدا اپنی محبت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، وہ ہمارے دل میں محبت کی روح دیتا ہے۔
یہی وہ ایندھن ہے جس سے وہ ہمارے ایمان کا آغاز کرنے والا اور مکمل کرنے والا ہے، اور کلام مقدس بھی یہی کہتا ہے، ایندھن ایمان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اگر غصہ، کڑواہٹ اور معافی نہ دینا ہمارے دل کی ساری محبت کو کھا جائیں تو پھر ہمارے ایمان کے لیے کوئی ایندھن نہیں بچتا۔ ہمارا ایمان ایندھن کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ ایک گاڑی ایندھن کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ انجن سٹارٹ کریں گے اور وہ نہیں چلے گا، آپ دعا کریں گے اور دوسری چیزیں بھی کریں گے، لیکن آپ کے الفاظ زمین پہ گر جائیں گے ایمان کے بغیر۔ یاد ہے میں نے پہلے کلام مقدس پڑھا تھا، ایمان کے بغیر آپ اسے خوش نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایمان ہو سکتا ہے لیکن ایندھن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مردہ ایمان ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے۔ آپ کا ایمان محبت کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ کیا آپ نے میری بات سنی؟ اگر آپ تمام تحائف اور وسائل استعمال کر لیں مگر وہاں محبت نہ ہو تو آپ محض ایک شور ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے بغیر اور صرف جسمانی طور پر کیا گیا تھا۔ غلطیوں باب 5 آیت 6۔ میں نے یہ پڑھا تھا، میں اسے دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ مسیح یسوع میں نہ ختنہ کچھ فائدہ دیتا ہے نہ غیر ختنہ، بلکہ ایمان جو خدا کے ذریعے عمل کرتا ہے۔ تو یہاں ہم ختنہ دیکھتے ہیں جو یہودی قوم کی ایک عام علامتی تصویر ہے۔ انہیں ختنہ کروانا ضروری تھا۔ غیر ختنہ شدہ ہونا ایک پیش گوئی اور غیر قوموں کی تصویر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہودی ہونے کی وجہ سے زیادہ خاص نہیں ہیں، اور آپ غیر قوموں سے ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ خاص نہیں ہیں۔ یہ سب ایمان کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی نسل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی قومیت کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کے ذریعے۔ اور یہاں ہمیں واقعی ایمان کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کو خوش کر سکیں اور اپنی بادشاہی کی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ کیا آپ اپنی بادشاہی کی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایمان محبت کے ذریعے کام کرتا ہے تو یہ خدا کی محبت ہے جو اسے طاقت دیتی ہے۔ خدا ہمیں محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں محبت فراہم کرتا ہے جس کے ساتھ ہم عمل کر سکیں۔ میں آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں۔ ہم رومیو کے خط باب 5 آیت 5 کی طرف جائیں گے۔ اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں روح القدس کے وسیلے سے انڈیلی گئی ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ کیا آپ نہیں سنا؟ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں روح القدس کے وسیلے سے انڈیلی گئی ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو روح القدس صرف تسلی دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ محبت کا فراہم کرنے والا اور تقسیم کرنے والا بھی ہے۔ دوسرا تیموتاؤس باب 1 آیت 7۔ کیونکہ خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ قدرت، محبت اور صحیح عقل کی روح دی ہے۔ اس نے ہمیں قدرت کی روح، محبت کی روح اور صحیح عقل کی روح دی ہے۔ اگر میرے پاس صحیح عقل ہے تو مجھے بہتر فیصلے کرنے چاہیے۔ اسی لیے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، جہاں بھی جاؤ اپنی سلامتی چھوڑ دو۔ سلامتی بادشاہی کے ماحول کا 1/3 حصہ ہے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ ماحول چھوڑتے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر موجود بادشاہی کو ظاہر کریں۔ اور ہمارے پاس بادشاہی کا ماحول ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا کے ماحول سے اثر لیتے ہیں اور کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں جہاں لڑائی ہوئی ہو تو آپ وہاں کی کشیدگی اور دباؤ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ بادشاہی کا ماحول نہیں تھا، وہ دنیاوی ماحول تھا۔ وہ ماحول جسم اور اعمال کا تھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم سلامتی ہو چھوڑے تاکہ بادشاہی کی سلامتی ظاہر ہو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ موٹل یا کمرہ جہاں آپ قیام کر رہے ہیں جب آپ خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں، وہ ایک کارپوریٹ دفتر کی طرح ہے جس کا اپنا ایک کارپوریٹ ماحول ہے۔ کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر سے نے میرے خیال میں یہ وضاحت کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ ذرا میں یہاں پانی پی لوں۔ خدا نے اپنی محبت روح القدس سے ہمارے دلوں میں بھر دی ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کہ ایمان کا ایندھن نہیں یا ہمارا ایمان کام نہیں کر رہا۔ اگر ایمان محبت سے کام کرتا ہے تو محبت ایمان کا ایندھن ہے۔ بغیر معافی، کڑواہٹ اور غصہ، یہ سب روحانی کینسر کی طرح کام کرتے ہیں، بالکل جیسے پیکمین۔ یہ ہمارے دل کی ساری محبت کو کھا جاتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ محبت نہیں تو ایمان کے لیے ایندھن نہیں، ایمان کام نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایمان کے بغیر ہم خدا کو پسند نہیں آتے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ہم اب مذہبی روح میں کام کرتے ہیں اور مذہبی اعمال اور کام ہولی اسپرٹ کے بغیر کرتے ہیں۔ یہی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذاتی سطح پر بھی کام کرتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ایمان چاہیے تاکہ وہ بلند ہو کر آسمانوں تک پہنچ سکیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں اور ماضی کی تمام تلخیاں، بغیر معافی کے جذبات چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں لیکن بھولوں گا نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کبھی یہ بات کہی ہو، میرا خیال ہے میں نے بھی شاید کئی بار ایسا کہا ہے۔
और आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। इंसानी मोहब्बत में शर्तें होती हैं, आपको कारकर्दगी दिखानी होती है, मेरे कुछ मयार पूरे करने होते हैं और आपको कीमत चुकानी होती है, आपको अपना कर्ज वापस करना होता है। लेकिन खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत है, ये माफ करती है, कर्जों से आजाद करती और सब भुला देती है। मोहब्बत ज्यादतियों का कोई हिसाब नहीं रखती। वाकई हमें इस आयत पर गौर करना चाहिए है। ये माफ करती है, कर्जों से आजाद करती है और फिर याद नहीं रखती। बाइबल हमें बताती है कि जब खुदा माफ करता है तो वो हमारे गुनाहों को हमसे इतना दूर कर देता है जितना मशरिक मगरिब से दूर है। हमें भी चाहिए कि हम माफ करें और गलती को इंसान से अलग कर दें। ये मुमकिन है कि हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़े कि हमने माफ करने और उस फर्द को उसके हमारे खिलाफ कर्ज से आजाद करने का फैसला किया है, लेकिन हमें अपने ख्यालात को काबू में करना होगा। अब क्या ये सच नहीं कि हम आम तौर पर अपने साथ होने वाली ज्यादती को बार बार दोहराते हैं? अब हमें कहना चाहिए कि मैं इन्हीं उसूलों को अपनाने जा रहा हूं। मैंने शौरी तौर पर लोगों को माफ करने का फैसला किया है, तो मैं ये दोहराता रहूंगा कि मैंने माफ कर दिया है। और जब भी कड़वाहट या कोई और मनफी जज्बा उभरने की कोशिश करेगा, मैं कहूंगा नहीं, मैं इस ख्याल को काबू में लेता हूं। मैंने उन्हें माफ करने का इंतखाब किया है और मैं इसे दोहराता रहूंगा। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता। उन्हें मुझे कुछ वापस करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, सिर्फ नताइज हैं। खुदावंद, मैं तुझसे भी दरखास्त करता हूं कि तू उन्हें माफ कर दे और उनके खिलाफ ये बात ना रख। और आप उसको इतना दोहराते हैं कि आपके ख्यालात खुदा के कलाम से मगलूब हो जाएं और आप उसके साथ हम आहंगी में चलने लगें। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपने खुदा से अपनी माफी मुफ्त में हासिल की है, तो आप दूसरों से उसकी कीमत क्यों वसूल करना चाहते हैं? हम दूसरों से ये क्यों चाहते हैं कि वो अपनी माफी हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करें, जबकि हमें तो सिर्फ ईमान के साथ मांगना था और हमें मिल गई, और हम उन्हें इंतजार करवाते हैं। मैं आपसे चंद दिनों में दोबारा बात करूंगा, मैं आपसे चंद हफ्तों में दोबारा बात करूंगा। वही रूह जो माफ करती है, वही रूह शिफा भी देती है। तो अगर कलाम हमें बताता है कि अगर हम माफ नहीं करते तो हमें माफी नहीं मिल सकती, तो फिर अगर हम माफ नहीं करते तो हमें शिफा भी नहीं मिल सकती। तो आप देख रहे हैं, हम बस इसी खौफनाक दायरे और जिंदगी की आजमाइशों में घूम रहे हैं, और ये रंजिश हमारे खिलाफ आ गई है। हम ऐसे हैं जैसे हमें सांप ने काट लिया हो। हमने खुद उसकी इजाजत दी है, लेकिन जैसे पौलुस के साथ हुआ, जब उसे सांप ने काटा, जब वो जहरीला सांप लकड़ी में से गर्मी की वजह से बाहर आया, हमें भी उसे झटक देना चाहिए, और शैतान के जलते हुए तीरों को हमें रोकने या नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमें ईमान के साथ चलते हैं। मुझे यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। क्या आपको नहीं पता? मुझे खुदावंद यसू मसीह की मौजज़ाना ताकत पर यकीन है। मुझे यकीन है कि मैं मसीह के वसीले से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता है। लूका बाब 17 आयत 1। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नामुमकिन है कि ठोकर ना आए, लेकिन अफसोस उस पर जिसके जरिए वो आती है। मुझे ये दोबारा पढ़ने रहे। ये नामुमकिन है कि ठोकर ना आए, लेकिन ये नहीं कि लोग इन पर अमल करें। मैंने ये उल्टा कह दिया था, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। वो कह रहा है ये होने वाला है और तुम इसे रोक नहीं सकते। और एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा ये ऐसा क्यों है? उसने कहा ये इसलिए है ताकि तुम अपनी पुख्तगी की सतह को जांच सको। जितनी जल्दी तुम्हें ठोकर लगती है, उतने ही कम तुम पुख्ता हो। और जब तुम पुख्ता होना शुरू करते हो तो तुम सोचते हो मैंने तो यही तवक्को की थी। मुझे मालूम है ये एक जख्मी शख्स है, मैं लोगों के खिलाफ नहीं लड़ता। ये शैतान उनके जरिए काम कर रहा है और उनके अंदरूनी जख्म नुमाया है। मेरा काम उन्हें शिफा देना और खिदमत करना है, जो सिर्फ माफ करने से ही मुमकिन है। क्यों? ईमान खुदा को हरकत देता है, लेकिन माफी उसकी कुदरत को जारी करती है। और अगर मैं चाहता हूं कि लोग आजाद हों, तो मुझे उन्हें माफ करना होगा ताकि उसकी कुदरत जाहिर हो सके। अगर आपने अभी तक यसु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो हम आपको ये मौका अभी देने वाले हैं। अपने दिल में ईमान लाएं, अपने मुंह से इकरार करें यसु खुदा का बेटा है। वो आपके लिए महफू और जी उठा ताकि आप नई जिंदगी पाएं। रूमियों के मुताबिक ये दुआ करें, ऐ बाप, मैं सबको माफ करता हूं। मैं माजी को छोड़ता हूं और उसे जाने देता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि यसु खुदा का बेटा है। मैं ईमान रखता हूं कि वो मेरे गुनाहों के लिए मरा। मैं ईमान रखता हूं कि वो मर्दों में से जिंदा हुआ। ए खुदाबंद, मेरे दिल में आ और मेरा खुदाबंद और निजात दहिंदा बन जा।
میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں کہ یسوع خداوند ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اگر آپ نے یہ دعا ابھی کی ہے تو میرے دوست آپ ابھی نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ کسی ایماندار کلیسیا میں شامل ہو جائیں، انہیں بتائیں کہ آپ کو سکھایا جانا ہے، آپ کو اب پانی میں بپتسمہ لینا ہے اور آپ کو شاگرد بنایا جانا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ خاندان کا حصہ بن جائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے شفا کے لیے بھی انتظام کیا ہے، تو میں آپ کے لیے شفا جاری کرتا ہوں۔ درد کو حکم دے کے وہ چلا رہا ہے۔ اختیار لیں، یسوع کے نام کی طاقت اور اختیار کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ یسوع کے نام میں شفا پائیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ای میل ایڈریس ہے، معاف کیجیے گا، ایک واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ مجھے SMS کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کس طرح برکت کا باعث بنا ہے۔ ہمیں واقعی خوشی ہے کہ آپ ہر بار ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو اگلی بار تک، یہ ہیں ڈاکٹر برائن ایڈمز۔ میں روزانہ معجزات کی توقع رکھتا ہوں۔ میں ان کی ہر روز توقع کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے بھی ان کی توقع کرتا ہوں۔ تو خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے اگلی بار فیتھ از ناؤ میں ملنے